बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 57 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बुनियादी तौर पर ये दर्स मुबारक भी गुज़श्ता से पैवस्ता है, जिसमें इखलास का बतौर ख़ास ज़िक्र किया जा रहा है। आज आपके सामने हज़रत अबी उस्मान अल मग़रिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके एक कौल मुबारक से इब्तिदा करने जा रहे हैं। याद रखें कि इखलास अमल के अंदर, इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर, ज़ुहद के अंदर, नीयत के अंदर और अपने हर अमल और हर किरदार के अंदर ये जान और रूह की हैसियत रखता है। अगर इखलास न पाया जाए, अगर खुलूस न पाया जाए तो अमल का ढेर लगा दिया जाए, अमल गिनती से बाहर हो जाएं, शुमार से बाहर हो जाएं, तादाद से बाहर हो जाएं, तो उनके अंदर वज़न नहीं होता। और ये बात जहन में रहे, आज हम आमाल को शुमार करते हैं, गिनते हैं उनकी तादाद के एतबार से कि 5 नमाज़ें अदा की, 29 या 30 रोज़े रखे, नमाज तहज्जुद में 2, 4, 8 रकात नमाज अदा की और दीगर तस्बीहात, औराद, वज़ाइफ उनके अंदर हम गिन गिन के शुमार करके उन तस्बीहात को अदा करते हैं। मैंने 33 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ा। मैंने सुबहान अल्लाह की इतनी तस्बीहात अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह की इतनी तस्बीहात अदा की, अल्लाह अकबर की इतनी तस्बीहात अदा की। लेकिन याद रखिए, कल क़यामत के दिन आपकी तस्बीहात शुमार नहीं की जाएंगी, आपका ज़िक्र शुमार नहीं किया जाएगा, आपका अमल शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि ये सब कुछ क्या होगा, इनका मीज़ान होगा, इनको तोला जाएगा, इनका मीज़ान किया जाएगा, इनका वज़न किया जाएगा कि गिनने में तो लाखों हैं, लेकिन अमल के अंदर इखलास कितना है, इखलास का वज़न कितना है, इखलास का मीज़ान कितना है। इससे साबित होता है कि आमाल महज ढेर लगाना मकसूद नहीं, बल्कि आमाल इखलास पे मबनी हूँ, खुलूस पे मबनी हूँ, हुस्न नीयत पे मबनी हूँ, हुस्न अखलाक पे मबनी हूँ और उनके अंदर उनका जो हुस्न है वो बतौर ख़ास इखलास का है। अब हज़रत अबी उस्मान अल मग़रिबी का कौल मुबारक समझने में आसानी होगी। आप फरमाते हैं, इखलासुल अवाम माला यकून लिन्नफ्स फ़ीह हज़्ज़ु मजालिन। आप फरमाते हैं, अवाम का इखलास ये है, आम लोगों का इखलास ये है कि उसके अंदर नफ्स का किसी किस्म का कोई हिस्सा न हो। अवाम अपने अमल में ये इखलास पैदा कर ले कि नफ्स के लिए उसमें कोई चीज़ न छोड़े, नफ्स की खुशी के लिए उसमें कोई चीज़ न छोड़े, नफ्स की रज़ा के लिए उसमें कोई चीज़ न छोड़े। ये अवाम का इखलास है। फिर फरमाते हैं, दूसरा दर्जा है खवास के इखलास का। और खवास का इखलास क्या है? फरमाया, व इखलासुल खवास मा यजरी अलैहिम ला बिहिम। फरमाया, मा यजरी अलैहिम क्या माना है इसका? फरमाया, जो अहवाल उसके जारी होते हैं अपनी ख्वाहिश से नहीं करता, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं करता, अपनी चाहत और अपनी मर्जी से नहीं करता, अपनी तमन्ना से नहीं करता, बल्कि उसका जो अमल है अगर वो जारी होता है तो उसकी तौफीक से, उसकी रज़ा से, उसकी मंशा से, ला बिहिम। और फरमाया,
وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے بھی نہیں ہوتا. اگر اس میں مقصد، اس میں رضا، اس میں خوشنودی ہوتی ہے تو فقط جو وہ چاہتا ہے مخلص وہی عمل اختیار کرتا ہے. جو اس کی تمنا ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، جو اس کی رضا ہوتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے شب و روز کو گزارتا ہے، اپنے لیل و نہار کو گزارتا ہے، اپنے دن اور رات کو گزارتا ہے، اپنا ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی اگر کسی کے لیے گزارتا ہے تو وہ فقط اور فقط رحمان کے لیے، رضا الہی کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے اس کا ہر پل اور اس کا ہر لمحہ گزرتا ہے. پھر فرماتے ہیں فَتَبْدُو مِنْهُمُ الطَّاعَاتُ وَهُمْ عَنْهَا بِمَعْزَلٍ. فرماتے ہیں کہ اس سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ فقط طاعت ظاہر ہوتی ہیں، وہ فرمانبرداری ظاہر ہوتی ہے. اس سے اگر کسی چیز کا اظہار ہوتا ہے تو رضا الہی کا، اس کی فرمانبرداری کا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا. وَهُمْ عَنْهَا بِمَعْزَلٍ. اور باقی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو جدا رکھتا ہے، خواہشات سے جدا رکھتا ہے، نفس کی چاہت سے جدا رکھتا ہے، شیطان کی پیروی سے جدا رکھتا ہے. اپنے آپ کو اگر کسی نقطۂ نظر پہ لاتا ہے تو فقط رحمان کی رضا اور اس کی خوشنودی کے نقطۂ نظر پہ لاتا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے، لیکن اگر خوشنودی رحمان چاہیے، رضا الہی چاہیے، قرب خداوندی چاہیے، تقرب اللہ چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس عمل میں مخلوق کا کوئی حصہ نہ ہو، نفس کا کوئی حصہ نہ ہو. اس کے عمل کے اندر مخلوق کی خوشنودی نہ ہو بلکہ رحمان کی خوشنودی پائی جائے. پھر فرماتے ہیں وَلَا تَقَعُ لَهُمْ عَلَيْهَا رُؤْيَةٌ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهَا اعْتِدَادٌ. فرمایا اس سے واقعہ نہیں ہوتا مخلوق کا دکھلاوا، کہ وہ مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے عمل کو اختیار کرتا ہے تاکہ مخلوق خوش ہو جائے، مخلوق راضی ہو جائے. اس کا کوئی عمل مخلوق کے لیے نہیں ہوتا. وَلَا لَهُمْ عَلَيْهَا اعْتِدَاد. فرمایا وہ عملوں کو شمار نہیں کرتا، شمار میں نہیں لاتا. عمل کرتا ہے تو بلا دیتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دریا میں ڈال دیتا ہے، بھلائی کرتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کہ اعمال حقیقت میں وزن وہی رکھتے ہیں جن اعمال میں مخلوق کی رضا نہ پائی جائے، خالق کی رضا پائی جائے. اور جب بندہ خالق کے لیے کرتا ہے تو کون سا گن گن کے کرے؟ جب اس نے نعمتیں عطا کی تو وہ اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسان اگر تو اپنے بدن میں غور کر لے تو میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا تو شمار نہیں کر سکتا. اگر آدمی فقط اپنے بدن میں اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا تو پھر خدا کے ساتھ عمل کو گن گن کے کیوں کرتا ہے، ان کو تعداد میں کیوں لاتا ہے کہ میں نے آج 100 تسبیح کی ہے، میں نے آج 50 تسبیح کی ہیں، میں نے آج 8 تسبیحاں کی ہیں. یہ کون سا گننا اور شمار کرنا؟ اس کے ساتھ حساب و کتاب کیسا کرنا جب وہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب وہ رزق حساب و کتاب کے بغیر عطا کرتا ہے تو پھر انسان عمل کو گن گن کے کیوں کرتا ہے؟ اسے بھی شمار میں نہیں لانا چاہیے بلکہ اس کی رضا کی خاطر، اس کو پانے کی خاطر اور اس کے قرب کی خاطر اپنے اعمال کو بجا لانا چاہیے. پھر حضرت مکحول جو جلیل تابعی ہیں ان کا قول نقل کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ما اخلص عبد قط 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. کہ جب بندہ 40 دن تک اپنے آپ کو مخلص بنا کے رضا الہی کی خاطر، خوشنودی رحمان کی خاطر 40 دن گزارتا ہے تو فرمایا حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حکمت اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، دانائی اس کی زبان پہ آ جاتی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، فرمایا اللہ کی طرف دعوت دو تو حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مالک کے لیے خالص کر لیں، تاکہ ہماری زبان میں شیرینی پائی جائے، ہمارے دل میں نور پایا جائے، ہماری روح میں تنویر، نورانیت اور اس کی معرفت کا اعلیٰ مقام پایا جائے۔ جب اس کے حصول کے بعد ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے تو اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ میرا مشورہ ہے واعظین سے کہ ناچیز کی طرح اپنے آپ کو فقط زبان تک محدود مت رکھو، اپنی زبان سے گزر کر اپنے دل تک اس کی تاثیر کو پہنچاؤ اور اپنے اندر اخلاص کو، للہیت کو، رضا الہی کو پیدا کرو۔ اسی کی ضرورت ہے۔ اور اگر محض زبان تک محدود رہے اور زبان تک اپنے کلمات کو، اپنی واعظ و نصیحت کو، اپنی گفتگو کو محدود رکھا تو اس کی تاثیر عوام میں نہیں جائے گی۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن جاؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق نہ بنیں، بلکہ جو عملی کردار ہو اسی کا اظہار ہو، اسی کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا من زہد فی الدنیا 40 یوما، جو زہد کو اختیار کرتا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو، رشتے ناطے کو کاٹ دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روحانیت کو اختیار کر جائیں، مخلوق سے کٹ جائیں۔ مخلوق سے کٹنے کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ مخلوق سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، پہاڑ میں چلے جاؤ اور حسن معاشرت کو ترک کر دو، قطعی طور پر یہ مطلب نہیں۔ مخلوق سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی خالق کے ہو جاؤ، دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے نہ رہو بلکہ اپنے مالک کے ہو جاؤ۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ایسے ممکن ہے دست با کار دل با یار، کہ ہاتھ کارول دل یارول۔ اس کی آسان مثال ہے کشتی کی، کہ پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے، پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، نفع اٹھاتی ہے، مگر پانی کی ہو کے نہیں رہتی۔ بس لوگوں کو آر پار لے جانے کے لیے، لوگوں کو پار کنارے لے جانے کے لیے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہی کشتی جو لوگوں کے نفع کا ذریعہ ہے، لوگوں کو کنارے لے کے جاتی ہے، وہی کشتی خود بھی ڈوب جاتی ہے اور اپنے میں بیٹھنے والوں کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کے ہو کے نہ رہو، دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ بن جاؤ۔ دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے خالق اور اپنے مالک کے بن جاؤ۔ اس لیے حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ من زہد فی الدنیا 40 یوما، جس نے دنیا سے کنارہ کشی کی 40 دن مسلسل، فرمایا صادقم من قلبہ، تو وہ اپنے دل سے صادق بن جاتا ہے، اس کا شمار صادقین میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا مخلصاً فی ذالک، اور اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا دل مخلص بن جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ فرمایا ظہرت لہ الکرامات، اور پھر ایک ایسا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ اس کے وجود سے اللہ کی قدرت کے کرشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خرق عادت اعمال جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی کوئی انتہا نہیں، چونکہ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک کرامت کا، دوسرا مقامت کا، تیسرا استقامت کا۔ کرامت پہ اگر ٹھہر گئے تو سمجھو ہم نے منزل کو نہیں پایا، اور مقامات میں الجھ گئے تو سمجھو ہم نے اپنی اصل کو نہیں پایا۔ اصل ہے استقامت، اور پنجابی کا مشہور مقولہ ہے
بھریا ہوندا جیندا توڑ چڑھیا۔ اور اصل استقامت ہے، استقامت کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت تستری فرماتے ہیں کہ اس کے وجود سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَظْهَرْ لَهُ فَإِنَّهُ عُدِمَ الصِّدْقُ فِي زُهْدِهِ، اور جو کچھ ظاہر نہیں ہوتا اس سے، فَإِنَّهُ عُدِمَ الصِّدْقُ فِي زُهْدِهِ، اس کے زہد میں گویا یہ صدق کے منافی چیز ہے۔ اگر اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے تو فقط صدق ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ، اور یہی تعریف کی گئی امت میں خیر لوگوں کی۔ فرمایا جب ان کی جانب دیکھو، اذا رؤوا ذکر اللہ، تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر تمہارے دل میں جاری ہو جائے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں کی پہچان ہے۔ ورنہ دنیا تو ناپاک چیز ہے، اور اس کے اوپر لعنت کی گئی، ادی لعنت دنیا اتے ساری دنیا داراں ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں قال یاخذ ما یشاء من حیث یشاء، فرمایا کہ اس سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ اسی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی منشا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور حضرت سہل تستری فرماتے ہیں اگر اس کے وجود میں صدق نہیں پایا گیا تو اس کے وجود سے کرامات کا ظہور کیسے ہوگا؟ اگر وہ کنارہ کشی نہیں کرتا، کیف تظہر لہ الکرامات، فرمایا دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرتا، زہد کو اختیار نہیں کرتا، اخلاص اس کے وجود میں نہیں پایا جاتا، تو فرمایا اس کے وجود سے کرامات کا ظہور کیسے ہوگا؟ کرامات کا سلسلہ کیسے جاری و ساری ہوگا؟ اور کرامات کا مطلب فقط خرق عادت نہیں، کرامت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اس کا ہر قول حضور کی شریعت کے مطابق ہو، اس کا ہر عمل حضور کی شریعت کے مطابق ہو۔ ہر مراتب بس شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، فقیر ہوتا بھی وہی ہے، ولی ہوتا بھی وہی ہے، اور اس کی کرامت بنیادی ہے بھی یہی کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اور اس کا کردار اور اس کا رویہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ پھر حضرت سال تستری فرماتے ہیں نظر الاقیاس فی تفسیر الاخلاص فلم یجدوا غیر ھذا، فرمایا اہل دانش وہ اگر غور و فکر کرتے ہیں تو فقط اور فقط اخلاص کی تفسیر میں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں پاتے۔ اگر اس کے وجود کے اندر آپ دیکھیں تو فقط آپ کو اخلاص ملے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں ان تکون حرکتہ و سکونہ فی سرہ و علانیتہ للہ تعالی وحدہ، کمال کی بات کی، فرمایا اس کا سکون بھی ہو اور اس کی حرکات و سکنات ہوں تو فقط اور فقط اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر للہ تعالی وحدہ، خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، اس کا ہر قدم وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا ہر قدم پہ رکنا وہ بھی اللہ کے لیے، ہر قول چاہے وہ پوشیدہ ہے چاہے وہ اعلانیہ ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اس کا ہر عمل تنہائی میں ہے یا محفل میں ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور یہ ذہن میں رہے اگر آپ کی محفل پاک ہے اور آپ کی تنہائی ناپاک ہے تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہی تو ریاکاری ہے، یہی تو تصنع ہے، یہی تو بناوٹ ہے، یہی تو دکھلاوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محافل سے زیادہ اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، اپنی مجالس سے زیادہ اپنی انفرادیت کو پاک رکھیں، عوام سے زیادہ تنہائی میں اپنے آپ کو مالک کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے، اور لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا آنے اور جانے اور صرف ماتھا رکھنے یا صرف
سجدہ کی کیفیت کو اختیار کریں، بلکہ تنہائی کے اندر خشوع و خضوع کا زیادہ پایا جانا لازم ہے تاکہ اس کے قرب اور اس کے وصال کا ذریعہ بنے۔ اور پھر حضرت سری سکتی معروف ہیں صوفیاء کے اندر، ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا نام ہے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا قول نقل کرتے ہوئے امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تعمل للناس شیئا، مخلوق کے لیے کوئی عمل اور کسی عمل کو اختیار نہ کر، اعمال میں کوئی چیز بھی مخلوق کے لیے اختیار نہ کر، ولا تترک لہم شیئا، اور فرمایا ان کے لیے اپنے عمل میں کوئی چیز نہ چھوڑے، اور پھر فرمایا ولا تغط لہم شیئا ولا تکشف لہم شیئا، ان کے لیے خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی کوئی چیز باقی نہ رکھے، نہ جی میں ہو نہ ظاہر میں ہو، نہ دل میں ہو اور نہ ہی بدن میں جسم میں ہو، نہ ہی ظاہر میں ہو نہ ہی باطن میں ہو۔ فرمایا یہ لازم ہے انسان کے لیے اخلاص کے اندر، خلوص کے اندر، للہیت کے اندر اور رضا الہی کے اندر۔ صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، وہ فی الحقیقت قرآن و سنت کا مغز اور نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کی عملی تفسیر کو اپنایا، آج تک کہیں نہیں دیکھا گیا۔ ہم کہنے میں کچھ کہتے ہیں اور کرنے میں کچھ کرتے ہیں۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ جو کریں اسی کی تلقین کریں، جو عمل ہو اسی کی اشاعت، اسی کی ترویج اور اسی کی تبلیغ کریں۔ اور صوفیاء اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی تبلیغ کی آج ضرورت ہے۔ واعظ ہو، مقرر ہو، شعلہ بیان ہو، خطیب ہو یا تبلیغ کا داعی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے اور حسن اعمال سے تبلیغ کو جاری و ساری رکھے۔ بہت شکریہ۔